बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वो जो कहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब का नामजद करदा वज़ीर आला हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, हम सुहेल आफरीदी को नहीं आने देंगे। वो शख्स जो ऑपरेशन के खिलाफ है वो किसी सूरत वहाँ पर नहीं आएगा। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ और सुहेल आफरीदी को 90 वोट मिले। वो जमहूरी और आईनी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं और उन्होंने आने वाले दिनों का लाए अमल भी बता दिया। धुआंधार तकरीर उन्होंने आज की है कि मेरे ख्याल में नींद नहीं आने वाली। ये जो निज़ाम इस वक्त बैठा हुआ है, इनकी नींदें इन्होंने हराम करके रख दी हैं। नज़ीर, दूसरी जानिब अफसोसनाक खबर ये कि आप अब तक पता नहीं कितनी वीडियोस और विजुअल्स देख चुके होंगे और कितनी चीज़ें जो हम तक पहुंची हैं उन्हें तो पोस्ट भी नहीं किया जा सकता। दिल कांप जाता है, दिल कांप उठता है कि भाई ये कौन लोग हैं जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं। ये हमारी फोर्सेस नहीं है, ये हमारे लोग नहीं हो सकते। नाज़रीन, आज 26 नवंबर डी चौक की तारीख दोहराई गई है। साने डी चौक जो हुआ था, उसी तरह से तहरीके लब्बैक के कारकुनान को रेंजेस ने घेर कर स्नाइपर से लहू लुहान कर दिया। और तो और इस तरह की इतलात आ रही हैं, इस तरह की तस्वीर लोग भेज रहे हैं कि जख्मियों को कंटेनर्स में ही डालकर जिंदा जला दिया। ये बर्बरियत, ये जुल्म किसी मुसलमान मुल्क में कैसे तस्वर किया जा सकता है, वो भी पुरअमन एहतजाज के ऊपर। क्या हुकूमत नहीं मुज़ाकरात कर सकती? नज़ीर, हम सुनते थे कई सालों से कि ये जो यहूदी लाबी है, ये जो कादियानी है, पाकिस्तान में अहम ओहदों के ऊपर इन्हें तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान में बड़े बड़े ओहदों पर इनके लोग बैठे हैं और ये यहूदी लाबी अपने पंजे गाड़ चुकी है पाकिस्तान में। हाईजैक कर लिया इन्होंने पाकिस्तान को। हम उस वक्त कहते थे कि ये क्या बात है, ये किस तरह से हो सकता है। लेकिन आज अपनी आंखों से जब हम ये हालात देख रहे हैं कि हर उठने वाला जो इक़दाम है इस निज़ाम का, जो करता धरता है, जो ताकतवर अपने आप को समझते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ सारी चीज़ें जा रही हैं। सब कुछ अमेरिका और इसराइल की खुशनुदी हासिल करने के लिए हो रहा है। आप हाल ही में अफगानिस्तान की जंग देख लें। अमेरिका को बगराम एयरबेस चाहिए, वो हमने माज छेड़ दिया। इधर आप ये देखें कि अपने ही निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, बाकायदा ऑपरेशन। और इस्लामाबाद पुलिस, शर्म का मुकाम है। आईजी इस्लामाबाद एक काना सा जो बंदा है, किस तरह से जो है ये एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें शाबाश दे रहा है सबको, जैसे इसराइल की फोर्स को मार के आए, जैसे इंडिया में कामयाबी के झंडे गाड़ के आए हैं, ना कि मुरीद के में पंजाब के अंदर अपने निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। और आप इस फस्तायत का अंदाजा लगाएं कि किस तरह से रेंजेस और ये पुलिस की जो एहलकार हैं लोगों की लाशों के ऊपर चल रहे हैं। वो डंडे इन्होंने लोगों के ऊपर रखे हुए हैं, जो लाशें नीचे पड़ी हुई हैं फर्श पे, कोई जख्मी जो है वो मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन सोटे डंडियां उसके ऊपर रखी हुई हैं और बाकायदा गाड़ियों ने कुचला है, लाशों को जला तक दी लाशें। मैं सोचती हूँ कि 26 नवंबर को इन्होंने क्या किया होगा। रात के अंधेरे में इन्होंने ऑपरेशन किया था और ये ऑपरेशन तो सुबह नमाज फजर के बाद हुआ है। नाज़रीन, जो फसाई हुकूमत है उसके जो हैंडलर्स हैं, शदीद नफरत है इनसे। और नाज़रीन, अब इस कौम को शायद समझ आना भी शुरू हो गया है। ये समझते थे कल तक सिर्फ तहरीके इंसाफ के साथ ही, और अब ये इन्होंने मामूल बना लिया है कि कोई भी एहतजाज है, गोलियां मारो, ऑपरेशन लॉन्च कर दो अपनी अवाम के खिलाफ। और मुझे नहीं लगता कि पुरअमन एहतजाज करने से, इस तरह लोगों के निकलने से ये मामला सेट हो जाएंगे। या मुझे तो ये लगता है कि जानबूझकर पाकिस्तान में खाना जंगी करवाने का इनका इरादा है। पाकिस्तान को ये तोड़ना चाहते हैं। हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात इन्होंने ख़राब कर दिए हुए हैं, हर महाज इन्होंने खोल दिया है इन गरीब पाकिस्तानियों के खिलाफ। अलबत्ता नाज़रीन, शदीद अल्फाज में हम मज़म्मत करते हैं
اور پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی بھی مذمت کی ہے، بلکہ آج جو کے پی کا اجلاس ہوا ہے وہاں پر سب سے پہلے کھڑے ہو کر جو ہے وہ مذمت بھی کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے دعا بھی کی گئی ہے باقاعدہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں، اور اس فسائیت کے شدید الفاظ میں جو ہے انہوں نے بھی مذمت کی ہے، ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ بلکہ جس طرح وفاقی حکومت اور پنجاب کی ظالم جابر حکومت اور رجالی حکومت نے کل جو ٹی ایل پی کے سیاسی کارکنوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہوا ہے اور ان میں بہت سے معتد کارکنوں کو شہید کیا گیا ہے، اس کے ہم ہمارے مرکزی تنظیم، ہماری صوبائی تنظیم اور جتنے بھی پارلیمنٹیرین یہاں پہ بیٹھے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں گے۔ ایک شخص کے منہ کو خون لگ چکا ہے اور اس کے لیے کسی بھی پاکستانی کا خون بہانا، احکامات جاری کرنا، قتل عام، ننگا قتل عام جو ہو رہا ہے وہ بڑا آسان ہے۔ قوم جب تک نہیں بنیں گے، جب ایک ایک کر کے نکلتا رہے گا تو پھر تب تک یہی حالات ہوں گے، اس سے بھی بدترین حالات ہوں گے ناظرین۔ جب تک پاکستانی جو وہ قوم نہیں بنتی۔ اب آ جاتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف، آج خیبر پختونخوا کے اندر 90 ووٹ لیے سہیل آفریدی نے، اور انہوں نے جو تقریر کی ہے بڑی کمال انہوں نے تقریر کی ہے ناظرین۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی قبائلی اجزاء سے ان کا تعلق ہے، وہ سب سے پہلے پاکستانی ہے، اور یہ جو نظام ہے 78 سالوں سے قبائلیوں کی جو محرومی ہے اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ وہاں پہ معدنیات ہیں، قدرتی وسائل ہیں، یہی وجہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ آفریدی لگا، اور جب عمران خان صاحب نے مجھے نامزد کیا تو ان کو تکلیف ہوگی کہ نہیں، یہاں سے قبائلیوں میں سے کوئی بندہ آگے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ذرا انہی کے وسائل ہیں جن کو ہم لوٹتے ہیں، ہم بیچتے ہیں، ہم ڈالرز کماتے ہیں، اپنی جیب میں بھرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں سے پاکستان سے رفع دفع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں اسی طرح سے 80,000 پہلے بھی شہید ہو چکے۔ مشرف نے جب امریکہ کی جنگ میں کود کے افغانستان کے اندر جو اس وقت جو جنگ ہو رہی تھی اپنا حصہ ڈالا، تو پھر آج بھی جو آپریشن ہو رہا ہے وہ یہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ فاٹا سے ہے، اور اس کو ضم کیا خیبر پختونخوا کے اندر ضم کیا گیا ہے، اور فاٹا کا ایک نوجوان آگے آ گیا ہے، اور تمام جو وہاں کے قبائلی ہیں چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہو تو انہوں نے سہیل آفریدی کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور یہ مل کر انشاءاللہ اس مسئلے کو حل بھی کریں گے۔ اور اہم جو باتیں جی سہیل آفریدی صاحب نے آج جو عام اعلانات بھی کیے ہیں، انہوں نے کہا ہے، پہلے تو یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا عمران خان کا ہے اور عمران خان کا ہی رہے گا، اور ناظرین انہوں نے یہ کہا کہ ریڈیو پاکستان خیبر پختونخوا کے اندر جو 9 مئی کو حملہ ہوا تھا اس کی ہم تحقیقات کرائیں گے۔ اب اگر اس کی تحقیقات ہوتی ہیں تو پھر کھل کر کہانی سامنے آ جائے گی ناظرین کہ 9 مئی کس نے کروایا تھا، تو یہ بھی ان کی موت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کرسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب بھی خان کہے گا لات مار دوں گا اس سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں چیمپئن ہوں احتجاجی سیاست کا۔ احتجاجی سیاست ظاہر ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھئی کس طرح سے جو تحریکیں وہ چلائی جاتی ہیں، لیڈ کی جاتی ہیں، انہوں نے پہلے بھی لیڈ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین مزید انہوں نے جو گفتگو کی ہے، ایک تو جو خیبر پختونخوا کے اندر آپریشن ہے، انہوں نے کہا جی کہ وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا، ہمارے اپنے لوگ اس میں شہید ہو رہے ہیں۔ بڑی جامعہ ان کی تقریر تھی، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ جو چند دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں اور ان کو نہیں آنے دیں گے، اور اس کے بعد ان کے ٹاؤٹس بھی فرمانے لگے کہ دہشت گردوں کے ساتھ تعلق ہے اور پتہ نہیں یہ ہے تو وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک بندہ پشاور میں تحریک انصاف کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے آیا تھا، ان کے لیے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ وہ آج اپنے حق میں جتنی گواہی دیتا ہے اسے کہو ہمیں سب دکھائی دے رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو ناظرین مزید بھی بات چیت کی ہے، وہاں پہ جو کالا قانون ہے جس سے آرمڈ فورسز جب مرضی چاہیں کہیں بھی ناکہ لگا دیتی ہیں اور کسی بھی علاقے میں وہاں پر وہ گھس جاتی ہیں، تو اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کس طرح سے عمل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، پھر یہ شیڈیول 4 میں
جن لوگوں کو جیسے منظور پشتین جیسے لوگ ہیں جو اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں ان کو ڈال دیا جاتا ہے. اس قانون کا جو خاتمہ ہے اس کے لیے بھی انہوں نے اعلان کیا ہے. اور بڑا اچھا انہوں نے یہ بھی جواب دیا کہ وہ ایک سمندر کھنگالنے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں تک پھٹی ہوئی ہیں ہماری پگڑی اچھالنے میں لگے ہوئے. یہ انہوں نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ جواب دیا تھا. اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ناظرین ارشد شریف کو بھی خراج تحسین پیش کیا، تمام صحافیوں کا بھی شکریہ ادا کیا جو لوگ. پھر انہوں نے کامن ویلتھ کی جو رپورٹ ہے، آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے، بلکہ بہت پہلے لیک ہوئی تھی لیکن انہوں نے ہائیڈ کر کے رکھی ہے. تو کامن ویلتھ رپورٹ کو اسمبلی میں ٹیبل کر کے بحث کروانے کا اعلان بھی کیا ہے، جس کے مطابق پتہ آپ کو کہ الیکشن چرایا گیا 8 فروری کا. بیرونی اداروں کو بھیجنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ مستحق حاملہ خواتین کی امداد کے لیے احساس ماہ پروگرام کا اعلان کرتا ہوں. اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو 3 ماہ تک اس کا خرچہ ہم ادا کریں گے، کیونکہ بچیوں کی پیدائش پہ آپ کو پتہ ہے کہ خوشی نہیں ہوتی بہت سے لوگوں کو. پھر انہوں نے کہا افغان پالیسی پر ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوام اور ان کے نمائندوں سے پوچھنا ہوگا، نہ کہ کوئی آ کے 22ویں گریڈ کا افسر جو ہے وہ فیصلے کرے. بالکل انہوں نے یہ بات صحیح کی ہے. اسی طرح سے خیبر پختونخوا کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بھئی میں رولنگ دیتا ہوں، اور آئینی طریقے سے انہوں نے کہا کہ علی مین گنڈا پور نے پہلے 8 اور پھر 11 تاریخ کو آرٹیکل 8(130) کے تحت جو ہے وزارت اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے. تو دستخط تحریری طور پر کر کے انہوں نے بھجوایا گورنر کو، اور ایوان میں کھڑے ہو کر استعفے کی تصدیق بھی کی ہے. ذرا اب اس میں کوئی آئینی وہ نہیں رہتا نقطہ کہ آپ کہیں یہ ویسے لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ناظرین، ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت اسلام آباد پورا جو ہے وہ انہوں نے سیل کر دیا ہے. تحریک لبیک کے کارکنان پورے پاکستان میں جگہ جگہ احتجاج اس وقت کر رہے ہیں، شیلنگ بھی ان کے اوپر ہو رہی ہے. اچھا جی، پھر ظاہر ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ریاست کی ایک ان کا جو اپنا آئینی دائرہ اختیار ہے وہ بھی سمجھایا کہ بھئی آپ کی آئینی حدود کیا ہیں، سہیل آفریدی صاحب نے. اور پھر ٹی ایل پی پر گولی چلانے کے اقدام کی مذمت بھی کی ہے.